जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक एतराज़ जो ग़ालिबन पिछले हफ़्ते एक गैर अहमदी साहिब ने उठाया है, उसको लेकर हाज़िर हुए हैं और आपकी खिदमत में वो एतराज़ हम पेश करते हैं, उसको सुनते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह उसका तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। के बाद सवाल तो आज म्यारे नबूवत के ऊपर ये हम नया सिलसिला ले आज के प्रोग्राम के अंदर हम बताएंगे आपको कि नबूवत का एक म्यार ये है कि जो नबी होता है, जो नबी होते थे, वो शायर नहीं होते थे। ये नबूवत के मनसबे नबूवत के और नबी के ये मनाफी है कि वो शायर हो। अभी हम आपको कुरान पाक की ज़ियारत करवाते हैं और स्क्रीन शेयर करके कुछ आयात आपको दिखाते हैं और फिर इस सिलसिले को आगे लेके बढ़ते हैं। ये हमारे सामने सूरह यासीन की आयत नंबर 69 ओपन है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लह इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने इनको शेर कहना ना सिखाया और ना वो उनकी शान के लायक है, वो तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरान। ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया की ये शान अल्लाह पाक ने यहाँ पे इरशाद फरमाई कि जो नबी होता है उसके शायान शान नहीं होता कि वो शेर कहे, शेर व शायरी कहे। ये एक आयत आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। पूरी सूरत ही अल्लाह पाक की ने जो है ना वो कुरान हकीम के अंदर रखी है, सूरह शोरा। और इसकी अगर आप आयत देखते हैं तो ये आयत आपके सामने है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन, और शायरों की पैरवी गुमराह करते हैं। यानी शायर लोगों की जो शायरी होती है उसकी जो पैरवी है वो गुमराह लोग करते हैं। इन दो आयात से एक नतीजा अखज होता है और वो नतीजा ये है कि नबी शायर नहीं होते। जी नाज़रीन, आपने ये एतराज़ सुन भी लिया और समझ भी लिया होगा कि जनाब ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि नबी जो काफ़िया रदीफ़ वाला शायर नहीं होता। चूँकि ये 3 घंटे का इन्होंने प्रोग्राम किया था, जिसमें हमारे एक दोस्त डॉक्टर याहिया साहब ने इनसे गुफ्तगू फरमाई थी और काफ़ी इनको जवाब दिए थे, लेकिन इन्होंने उनको कबूल नहीं किया। अब जनाब की पेश करदा आयात को ही सामने रख के हम इनके कुछ जवाबात पेश करते हैं। जो दूसरी आयत इन्होंने पेश की कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। अभी हम इनसे ये सवाल तो बाद में करेंगे कि शायर के मायने क्या हैं, लेकिन जो इन्होंने अपने प्रोग्राम में पेश किया है, उसका मतलब ये है कि चाहे वो नातिया कलाम की सूरत में हो, चाहे वो किसी को जवाब देने की सूरत में हो, कोई ऐसा कलाम जो काफिया रदीफ जैसा हो, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, इन्होंने उसको शायरी लिया है। तो जनाब ने पहले तो अपने फतवे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान को ही गुमराह करार दे दिया, क्योंकि आयत के अल्फाज हैं, शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। जब हम तहरीक पाकिस्तान को देखते हैं तो उसके मुताबिक ये हमें बात मिलती है जो लोगों के सामने पेश की जाती है कि पाकिस्तान का ख्वाब
محمد اقبال صاحب نے دیکھا، اور ان کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شاعر تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی از کالڈ دا اسپرچل فادر آف پاکستان، کہ وہ روحانی باپ تھے پاکستان کے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے انسپائر کیا تھا لوگوں کو پاکستان کے بارے میں۔ یہ تاریخ پاکستان کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے، تو یعنی کہ ان کی پیروی کر کے جو پاکستان بنایا گیا وہ ایک گمراہ شخص کی پیروی کی گئی، اور ایک شاعر کی پیروی کی گئی، اور پیروی کرنے والے سارے کے سارے گمراہ ہیں، یعنی کہ پورا پاکستان ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ آیت تھی کہ جیسا کہ انہوں نے پیش کیا، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ اب جناب کے سامنے میں ان کے امام احمد رضا خان صاحب کے چند اشعار رکھتا ہوں، جو خدائیت کے بخشش حصہ دوم 297 اور 298 پہ ہیں۔ یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ ان کا مجموعہ شاعری ہے، ایک ولی کامل کا روح پرور اور ایمان افروز کلام۔ مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود۔ اب بے کس یہ جو ایک پوری ایک نظم یا نعت کی شکل میں ان لوگوں نے پیش کی ہے، جس کو یہ نعت کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام، یہ اکثر ان کی مساجد میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے اشعار سنیں۔ مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے کس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ بے کس اور بے بس کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر لکھتے ہیں کثرت باد قلت پہ اکثر درود، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی ایسی عزت جو بعد ذلت کے ملے۔ اب جناب کی اس آیت کو آپ سامنے رکھ لیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ مفتی صاحب، اور یہ شاعر ہیں، یہ احمد رضا صاحب بھی۔ اب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ پوری بات رکھتے ہیں جس کو میں آدھی ہی بات انہوں نے پیش کر کے اپنا خود ساختہ مطلب پیش کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک، یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو خود ساختہ اور جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو شاعر کہا گیا ہے، اور ان کی جو پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، لیکن انہوں نے جو بات اپنی طرف سے ہی گھڑ دی اور پیش کر دی، اس کو اب ہم پیش کر رہے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہر نالے میں سرکردہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہیں کرتے، یعنی کہ اپنی من گھڑت باتیں، اپنی من گھڑت چیزیں پیش کر کے لوگوں کے سامنے جو رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو شاعر کا ہے۔ اب جناب جس منہج کو فالو کرتے ہیں اس منہج کے مطابق فرقہ ناجیہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا۔ اب یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شاعر تھے، اور اب اگر واپس جائیں قرآن کریم کی اس آیت پہ کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور جو نتیجہ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی اس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت حسان بن ثابت کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم کی روایات ہیں، آپ کے سامنے ان کے اصل سکینز اور غیر احمدی تراجم موجود ہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ان آیات کا بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اسکرین شاٹ کی خاطر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند احادیث کو پیش کرتے ہیں۔
یہ صحیح بخاری جلد چہارم جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے شائع شدہ ہے، اس میں بخاری کی حدیث ہے جس میں لکھا ہے اور ترجمہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعر فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر جب فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی، یعنی تو ہدایت گر نہ ہوتا تو نہ ملتی ہم کو راہ۔ یہ وہ اشعار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے پڑھی، اور اس کے ترجمے بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ یہ شعر کہہ رہے تھے۔ تو یہ تو ہدایت گر نہ ہوتا تو ہم کو کہاں ملتی یہ نجات۔ یہ سکین آپ کے سامنے موجود ہیں، مزید بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ چند حوالے آپ کے سامنے اور پیش کر دوں۔ یہ تفسیر مظہری کا ایک حوالہ ہے جس میں یہ جو بات میں نے کی تھی یہ اس کا حوالہ ہے کہ یہ خود ساختہ باتوں کو اور خود ساختہ کلام کو شاعری کہا گیا ہے، کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا، اور نہ یہ کلام خود ساختہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یعنی کہ جو من گھڑت باتیں اور ایسی جھوٹ اور کذب پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں ان کو قرآن کریم نے شاعری کے طور پہ پیش کیا ہے۔ لیکن اگر ان صاحب کا معیار لے لیا جائے تو جناب کے مطابق پورا پاکستان گمراہ، پورا بریلوی مسلک گمراہ، یہاں تک کہ جس منہج کے مطابق یہ فرقہ ناجیہ کو تلاش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان نعوذ باللہ من ذالک گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی نبوت پہ بھی حرف آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سو ایسی بات کوئی مسلمان کہنا تو پسند نہیں کرے گا، لیکن ان جیسے مفتیان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ امید ہے ان تمام تر حوالہ جات کے بعد آپ ان جیسے جو مفتیان ہیں ان سے پرہیز کریں گے اور قرآن کی اصل تعلیم کو دیکھیں گے اور قرآن سے ہی اس کے معنی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔